फटाफट भेजें, तीनों हैंड आउट दोबारा भेजें। किसी को नहीं मिले वो? सबसे पहले भेजो। नहीं सर, नहीं मिले, नहीं मिले। नहीं सर, किसी को भी नहीं मेरा ख्याल है मिला है। ये आप मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों मैंने इन्हें भेजे हैं। अगर मैंने न भेजे होते तो मेरे सामने तीनों हैंड आउट हैं। इसलिए कि हम कुरान को समझने के लिए बिल्कुल एक सही तालिबाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, हम कभी भी नहीं समझेंगे कि कुरान क्या कह रहा है। तो सबसे पहला हैंड आउट जो मैंने भेज दिए, नहीं भेजे, फटाफट भेजे, जो तीनों भेजे थे ना। जल्दी करो। तुम कहते हो मैंने भेज दिए हैं, वो कहते हैं हमें मिले नहीं हैं। सर 2 मिले हुए हैं, तीसरा नहीं मिला है। भेजे हैं नहीं? फटाफट बस करो, मैंने लेक्चर रुका हुआ है। और पीडीएफ बने हुए हैं, भेजो। कितने महीने लगेंगे? 1 घंटे का लेक्चर है, मैं 15 मिनट तुम्हारे लिए इंतजार करूं? हाँ जी। अब दूसरा आपको हैंडआउट मिल गया हो गया, कुरान मजीद की नजर में अहले दानिश या उलुल अलबाब कौन है? जी सर, ये मिल गया। अच्छा, मिल गया है। तो आप अफजल चीमा साहब मुझे बताएं कि ये जो इनका नेट शेल जो 4 पेजेस पे सारी आयत हैं कुरान में, किन को उलुल अलबाब कहता है? मिल गया है ना आपको? जी सर मिल गए हैं, अभी देखा है मैंने, आपने पहले पढ़ा तो है? नहीं सर, पहले नहीं पढ़ सका मैं पता तो। नहीं आप कब लोग पढ़ेंगे। ये देखें ना, कितनी बड़ी बात है कि सारी उलुल अलबाब की आयत आपके सामने है और आपको वक्त ही नहीं आप पढ़ने का। इससे अच्छा, खराब है। अफशा साहिबा आपने पढ़ा है? सर जी मैं भी नहीं पढ़ सकी हूँ। इसलिए कि ये मुफ्त में आते हैं, आपको कोई कदर है जी नहीं। इरम साहिबा आपने पढ़ लिए हैं? जी खालिद सर, जी भाई? सर, जी सर। अहले उलुल अलबाब कुरान की नज़र में वो हैं जो अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं उनको उनको पर पूरे का पूरा अमल करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने अंबिया के जरिए अहकामात भेजे, अंबिया, और जो कुरान शरीफ और सुन्नत पे अमल करते हैं वो उलुल अलबाब है, और जो गुनाहों से बचते हैं वो उलुल अलबाब है। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उलुल अलबाब कहने की वजह क्या है? देखें ना, ये हमें सारी दलाइल पता होने चाहिए ताकि हम। जी, उलुल कौन अलबाब बताएगा? कहने जल्दी की बताएं। ये वजह उम्मे है। अब्दुल्ला, उम्मे अब्दुल्ला आप बताएं। जरताज साहिबा? सर जी खालिद मैं साहब बताऊं? जी आप बताएं। शाबाश सिद्रा। जी सर जी, उलुल अलबाब जो हैं वो फिक्र करते हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह को पहचानने के लिए कायनात पर भी और कुरान की आयत पर भी, और उनको समझते हैं, तो इस तरह फिर वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने असल बात को हिट नहीं किया। देखें, अहले दानिश या अहले अकल कौन है? सबसे पहले ये अकल इंसान को किसने दी है? अल्लाह ताला ने। अगर इस अकल से सबसे पहला काम उसका क्या है, ये बताएं। जो अकल अल्लाह ने दी है, उस अकल का सबसे पहले काम क्या है? सर अपने रब को पहचान ले बंदा। सर इस हाँ, अक्ल उस अल्लाह को पहचाने जिसने इसको अकल दी है। और अगर उस अकल का ठीक इस्तेमाल नहीं करता तो हैवान से बदतर है। नोट करें जरा बात। और जब उस अकल को इस्तेमाल करेगा, रब को पहचान लेगा,
تو پھر پوری زندگی میں اس رب کے ہدایات پر عمل کرے گا، اور رب کی ہدایات قرآن و سنت میں ہے، پوری سر بات کو کھول کے، تاکہ ہر سمجھنے والا سمجھے کہ میری عقل جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس عقل سے اپنے رب کو پہچانوں، اور اس رب کو پہچان کر اس کی ساری صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اسی سے ہدایت طلب کروں، اسی کے قرآن اور سنت سے آگاہی حاصل کروں۔ یہ ہے اولو الالباب کی ڈیفینیشن۔ اور پورے ہر ڈیفینیشن میں آپ دیکھ لیں، ہر آیت کو پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما یذکر اولو الالباب، نصیحت کون حاصل کرتے ہیں اس قرآن سے؟ کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب۔ اب آپ عقل والے۔ اندازہ کر لیں کہ اگر انسان نے اس عقل جو اللہ نے اس کو دی ہے، جو اس کے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے تاریخ میں، مخلوق میں، اور اس کو اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتا اور شرک کرتا ہے، تو اس سے بڑا گھٹیا حیوان کون ہو سکتا ہے؟ پوری طرح بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ اب آپ نے یہ 4 پیجز پہ آپ کو حدیث، یہ ساری آیات مل گئی ہیں نا اہل دانش کے حوالے سے؟ جی سر۔ جی آپ برائے مہربانی ان کو ایک ایک کو پڑھیں، مجھ سے سوال کریں۔ میں نے آپ کو کھلے عام دعوت دی ہے کہ آپ یہاں اس لیکچر میں سے سوال کریں، مجھے بعد میں ٹیلی فون پر سوال کریں، تاکہ ہم ان کو سمجھیں۔ کتنی 4 پیجز پہ آیات ہیں، اور اس میں نقطہ مرکزی یہی ہے کہ اولو الالباب اللہ کے نزدیک عقل والے وہ ہیں جو رب کو پہچان کر اسی کی دعوت یعنی قرآن و سنت پر عمل کریں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا اس حوالے سے؟ اگر آپ ان ہینڈ آؤٹ کو پوری طرح پڑھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ پوری طرح قرآن سے واقف ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ کہ جس میں قرآن و سنت کی نظر میں سود کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے یہ ساری آیات پڑھ لی ہیں، پہلے بھی بھیج چکا ہوں، آپ دوبارہ بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھ لیا ہے؟ سر میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، جی سود کی اہمیت والا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ آ ابھی گیا۔ آیا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ ابھی آیا، پھر میں نے نہیں دیکھا سر۔ پہلے بھیجا ہے، آپ دوبارہ بھیجا ہے بھائی۔ سر میرے پاس نہیں ہے، وہ ابھی آیا ہے، ابھی وہ ابھی میں نے ابھی دیکھا ابھی ایک نہیں، لمحہ پہلے آیا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا سر۔ مت دیکھیں ان کو، خبردار دیکھیں، تاکہ آپ جاہل کے جاہل رہیں۔ سر ابھی بات آیا ہے تو اس وجہ سے۔ ابھی آیا ہے، آپ کو بحیثیت مسلمان سود کے جو ساری آیات حدیث کے نتیجے میں، اگر میں سود کھا رہا ہوں، میرا بینک میں سود پہ پیسہ ہے، تو میں اللہ کے ہاں کیسے کامیاب ہوں گا؟ بتائیں مجھے۔ یہ آیتیں پڑھنے کے لیے نہیں، یہ پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ میں سے جس کا پیسہ سود پہ لگا ہوا ہے اور وہ سود کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آپ پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں ذرا کہ سود خور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر آپ بالکل سمجھ گئے، بالکل۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے یہ احکامات کے باوجود اگر ہم میں سے کوئی سود کھا رہا ہے تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ خود سر فیصلہ اپنے کر ساتھ لیں۔ بہت ظلم کر رہا ہے، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے بہت، اللہ کی ناراضگی ہے جو آپ دے ہونا ہے اس نے۔ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی بات مان ہی نہیں رہا۔ جی سر۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونے کے باوجود اگر ہم نے پیسہ سود پہ رکھا ہوا ہے بینک میں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔
استغفر اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی مسز آصف کے نہیں سمجھ آئی؟ جی جی سر، بے شک سر، تو بس استغفار۔ اچھا، اس لیے میں نے دوبارہ یہ ساری آیات اور احادیث سود پر آپ کو بھیجی ہے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں، یہ دو ہینڈ آؤٹ پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ اب میں آپ کے پاس سر یہ تیسرا، ایکسکیوز می سر، یہ جو بچے باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اور ہم یہاں یوز کرتے ہیں، یہ بھی سود ہوتا ہے؟ اگر وہ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں تو وہ سود کے پیسے ہیں، اگر وہ دوسری جاب کر رہے ہیں جس میں سود انوالو نہیں ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ اب بات نہیں سمجھ آ سر، وہ گئی ہے؟ جی جی سر، دوسری جاب کرتے ہیں، صرف ہمیں استعمال کے لیے بھیجتے ہیں کھانے اس میں قرآن نے صاف کہا ہے کہ سود لکھنے والا، سود کے معاملے کو ڈیل کرنے والا، یہ سارے سود خوروں میں آتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو اس جاب سے بچائیں۔ نہیں، بینک کی نہیں کرتے، اللہ رحم کرے اس پر۔ اچھا، اب آ جائیے سورہ آل عمران پر، اور سورہ آل عمران کی جو آخری 10 آیات ہیں، اس سے پہلے کوئی سوال ہو آپ کا سورہ آل عمران کی کسی آیت کے بارے میں؟ جلدی کریں، شاباش۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، یہ میں نے پورا ہینڈ آؤٹ 10 پیجز کا بھیجا آپ کو، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، 190 تا 200 ملا ہے آپ کو؟ جی سر ملا ہوا ہے، پڑھ جی بھی سر۔ لیا۔ پڑھ بھی لیا؟ اچھا، اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی آیت ہے ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ 190 نمبر آیت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں ذرا اس کا مفہوم جی کیا ہے؟ سر، جو عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں، ان کے لیے کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، انہی کو پہچان لے بندہ، بہت بڑی بات ہے۔ وہ نشانیاں اولو الالباب کے لیے ہی ہیں، وہی پہچانتے ہیں ان کو، ان نہیں، سے ان نتائج حاصل نشانیوں کو، کرتے ہیں۔ بھائی آپ زمین کو روز دیکھتے ہیں انسان، جی سر۔ اور پتہ نہیں کتنی یونیورسٹی ریسرچ کر رہی ہیں زمین کے جو جی چیزیں اگتی ہیں اس سے، لیکن ان کے لیے نشانیاں کہاں سے آئیں گی؟ سر، وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس زمین کیسی تھی، اب کیسی ہوگی، کیا کیا اگا رہی ہے۔ آپ بالکل اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح ایک پڑھا لکھا انسان بات کرتا ہے۔ اصل بات اس آیت میں کہ نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ نشانیاں جو اس کو رب تک پہنچا دیتی ہیں، یہ اصل بات ہے۔ جی سر، ایک ہی نشانیوں، پانی۔ نہیں آپ نے پڑھا ہوتا نا تو آپ بالکل سمجھ گئے ہوتے۔ سر میں دیکھیں، تو روز پڑھتی ہوں۔ اب بات سنیں میری آپ اور سمجھیں۔ دیکھیں، جب ہم ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں کتنا بڑا منصوبہ ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ تو یہ خالق کا پتہ دیتی ہے، آیات نشانیاں کس کا پتہ دیتی ہیں؟ کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے۔ اور اسی کے پیج 1 پہ نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، حکمت، تدبیر، عمل کا اعتراف اور 3 اساسی صفات کا کمال۔ یہ آپ پڑھ رہی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی یہ سر۔ زمین و آسمان پیدا وہی کر سکتا ہے جس کی قدرت ہو پورے زمین و آسمان پر، اس کا اختیار ہو۔ وہ بکل شیء علیم، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون کون سی مخلوق بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، اور کس مخلوق کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اور تیسری صفت بتائیے، ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ تینوں پڑھ لی ہیں آپ نے کہ نہیں پڑھ لی؟ جی سر، جی پڑھ سر۔ لی۔ جی سر، جب بالکل پڑھ لی، قدرت اور اب سنیں حاکمیت۔ غور سے، جب پڑھ لی تو آپ کو یہ آیت 119 اس وقت سمجھ آئے گی کہ کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں بنانے والے کے یہ جو کمالات ہیں اس کی وجہ سے یہ نشانیاں ہیں، اور انسان ان نشانیوں کی وجہ سے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ جو قرآن بناتا ہے کہ یہ 3 نشانیاں جو بتائیے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ بکل شیء علیم ان اللہ عزیز حکیم،
یہ وہ جی سر بڑی 3 اہم ترین صفات ہیں جس کا یہ نشانیاں پتہ دیتی ہیں، چاہے وہ آپ زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کر رہے ہوں یا آپ ذکر کر رہے ہوں اللہ کا۔ آیت نمبر 190 پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ کیا بس جلدی کریں۔ افضل چیمہ صاحب کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں سر، الحمدللہ۔ تو یہ نشانیاں سر آپ یہ نے جو دیکھا۔ سائنسدان کہتے ہیں بینگ بونگ، یعنی ایک دھماکے سے ہوا یہ سارے آپ کائنات گولی دنیا۔ مارے وہ سائنسدان آج پریشان ہیں کہ اللہ نے کیا بات فرمائی ہے اور کتنی برحق ہے۔ آپ اس لیے سائنسدانوں سے متاثر ہیں کہ آپ نے سائنس پڑھی نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے، سائنس دیکھی ہے، اور سائنسدانوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔ بے شک سر حق ہے۔ پہلے وہ آسمان سر اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ نے علیحدہ کیا اور یہ ساری مخلوق پیدا کی۔ وہ سائنسدانوں کے سر اندازے اٹکل پچے ہوئے ہیں، وہ کوئی کنفرم تھوڑے ہیں۔ سر ایسے اسی لوگ کو ہیں جو قرآن پاک کی آیت ہے اسی کو لے کے کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے، اصل میں بھائی تو جو آپ اللہ نے سائنسدانوں کہا ہے کو وہ چھوڑیں، سائنسدان انسان ہے، انسان کمزور ہے، جو اس نے ہانکی ہے اس میں کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا ملا کے۔ آپ دیکھیں قرآن حق ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر تخلیق میں دیکھو نا کہ زمین و آسمان کی، تو تمہیں اس پیدا کرنے والے کی بڑی بڑی شانیں سمجھ آئیں گی۔ پھر اس نے جو دن اور رات بنایا، دن میں انسان کو کام کرنے کے مواقع فراہم کیے اور اس کو رزق کم آ سکتا ہے، رات کو اس کو اندھیرا چاہیے آرام کے لیے تاکہ وہ اتنی طاقت جتنی اس نے دن میں خرچ کی ہے اس کو ری گین کر لے۔ تو یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ کون؟ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بکل شیء علیم ہے، جو عزیز حکیم ہے۔ سبحان اب اللہ سمجھ آ گئی بات؟ بے شک سر، جزاک اللہ۔ اچھا اب 191 پہ دیکھیں، میں ابھی آگے باتیں آئیں گی، ذرا غور سے سمجھیں ورنہ سوال کریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں تو یہ صاف نظر آیا کہ یہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات میں غور و فکر کرنا بھی اگر ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر رہے ہیں تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے کھڑے لیٹے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا تاکہ مجھے اور آپ کو رب کی معرفت ہو جائے اس غور و فکر سے، یہ بالکل عبادت ہے۔ اور سر یہ غور و فکر اتنا صاف ستھرا ہے کہ مجھے صاف پتہ چلتا ہے کہ بنانے والی جو ہستی ہے نا، اس کے کمالات زبردست ہیں۔ جی سر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ اعتراف تو جب ہے کہ جب اس میں غور و فکر کرے گا تو۔ اچھا جی سر تبھی ہے۔ اب ذرا سنیں، جب غور و فکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے خالد صاحب؟ کیا کہتا ہے انسان اپنے غور و فکر کے بعد جب اپنے رب کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں بتاؤں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما خلقت هذا باطلا۔ ہاں، یہ آپ کی ارم بات ٹھیک ہے۔ سب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ اتنا حکیم اور اتنا زبردست مقام و مرتبہ کہ اس نے کوئی چیز عبث فضول پیدا نہیں کی۔ یہ ہے اس پوری غور و فکر کا نتیجہ۔ اچھا اب یہ جو 191 92 ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، یہ
انسان کب کہتا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ یہ انسان کیوں کہتا ہے بھلا؟ سر جب اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا پورا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا نہیں 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 ڈاکٹر سر صاحبہ، جب یہ آپ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس کو پتا کہ میں گناہ گار ہوں بالکل تو غلط، اللہ بالکل غلط، یہ اس بات کا جواب نہیں ہے جو یہاں آپ بیان کی جا رہی ہے۔ سر جب وہ غور و فکر کرتا جی ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا باطل نہیں بنائی ہے، اور اس کا جس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور جو میں زندگی یہاں گزار رہا ہوں اس کا حساب کتاب میں نے ایک دن دینا ہے، تو پھر وہ اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا، سبحانہ کا فقنا عذاب النار۔ اچھا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بڑی لمبی چوڑی بات کی آپ نے اس غور و فکر کے نتیجے میں کہ اللہ نے کوئی چیز باطل اور عبث پیدا نہیں کی، تو وہ آخرت کا یقین یہاں سے حاصل کرتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کیوں بنائی ہے، یہاں سے ان کو آخرت کا تصور جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے کہ اس نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی، کوئی چیز عبث نہیں پیدا کی، اس نے دنیا بنائی ہی آخرت کے لیے، سزا اور جزا کے لیے ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ساری جو دو چیزیں ہیں کہ پہلی آیت 190 اور 191، اب پڑھیں دوبارہ، یہاں سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ سزا اور جزا ہوگی۔ اب جب سزا اور جزا ہوگی تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، اور اب وہ اللہ سے کہتا ہے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے کہ کوئی عبث چیز پیدا فرمائے۔ وقنا عذاب النار، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا بالکل جیسے آپ نے کہا ارم کہ دنیا اللہ نے اس لیے بنائی کہ امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں فیل ہوا تو اس کو عذاب النار سے فاصلہ پڑے گا، اور وہ ایسا عذاب ہوگا کہ ربنا انک من تدخل النار، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا فقد اخزیتا، وہ رسوا ہو گیا اس دائمی عذاب میں، جس عذاب کی شدت کی اندازہ آپ کو قرآن کے مختلف صفحات پہ ہوگا۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ان ظالموں کا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو دنیا کو سب سمجھ بیٹھے ہیں، ان کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو چھڑائے گا نہیں، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کی تلاوت فرماتے تھے، خاص کر صبح اٹھ کر، تاکہ لوگوں کو، اپنے آپ کو اور صحابہ کو، صحابیات کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا پیدا کرنے والی عظیم ہستی کا، اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ آیات مجھے سمجھ میں نہیں ہے تو میں یقین مانے جو میرا عقیدہ ہے نا آخرت کے بارے میں، وہ شاید انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رب کی شان دیکھتا ہوں کہ اس نے دنیا کیسی بنائی، پوری مخلوق کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا، تاکہ انسان کو جو اس نے اپنا نائب بنایا ہے اس کا اگر پاس ہوتا ہے، اس نیابت کا حق ادا کرتا ہے تو انعام جنت، اگر نہیں کرتا تو اس کو، یہ ان آیات کا نٹ شل نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ سر الحمدللہ۔ اچھا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں کہ بھئی آخرت تو یقینی ہے، اور وہ سزا بھی جہنم کی بڑی زبردست ہے، تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہے؟ ارم جلدی بتائیں۔ سر جب اس کے بعد اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کی وہ اتباع کرتا ہے، یعنی شاباش شاباش، ایکسیلنٹ۔ پھر وہ شخص اس بات پہ فوراً آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر جنت حاصل کرنی ہے اور آخرت یقینی ہو چکی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس انبیاء کی اس دعوت پر لبیک کہنا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو انبیاء نے بتایا،
اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے جس کو انبیاء نے منع کیا. اسی لیے آگے آیت 193 اور 194 ربنا اننا سمعنا منادی، اے اللہ ہم نے تو ایک منادی کرنے والے کو سنا، اور منادی کس کی تھی؟ للایمان، کہ اپنے اللہ پر ایمان لاؤ، اس اللہ پر جو اوپر ساری تخلیق دن اور رات کی، سورج اور چاند کی وغیرہ وغیرہ ساری اوپر، آپ وہ کہتا ہے میں اس اللہ پر ایمان لایا، میرا یقین ہے کہ وہ رب ہی اس کائنات کا معبود، خالق، رازق اور حاکم. اور فوراً وہ اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد اس کا پکا سچا یقین کہ وہ اس منادی پر کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. یہاں رب کن معنی میں ہے؟ وہ سارے معنی، پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، حاکم. تو فوراً کہتا ہے فآمنا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہتا ہے فآمنا، اے اللہ کے رسول میں ایمان لایا. اور پھر فوراً دعا کرتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا انجام جو ہے، ہماری موت جو ہے وہ ابرار کے ساتھ رکھ. ابرار کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، فوراً اللہ سے کہتے ہیں ہمیں وہ چیزیں دے، وہ عنایات عطا فرما جو آپ نے انبیاء سے وعدہ، رسولوں سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو قیامت کے دن رسوائی کس بات کی ہوگی، اور رسوائی کیا ہوگی جلدی بتائیں؟ سر وہ سب طرح کا عذاب ہوگا، عذاب النظیم، عذاب العلیم، عذاب المہین، گناہوں کی وجہ سے سر، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوگا یہ. ہاں، تو اس سے پہلے کتنی پیاری دعا ہے جو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح اٹھ کے پڑھتے تھے، کہ تاکہ وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ سے دیکھیں نا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں تو وہ عنایت فرما جو تو نے انبیاء کو، دنیا میں انبیاء نے مسلم سب سے پہلے مسلمان وہ تھے، اطاعت کا حق ادا کیا، اور آخرت میں درجے انہی کے ہیں. اور اللہ سے دعا کریں ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچانا. کیوں؟ سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ انسان کے وہاں اعمال، نیک اعمال کم ہوں اور برے اعمال زیادہ ہوں، تو اس کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، اور جہنم کی رسوائی سب سے بڑی دائمی ابدی رسوائی ہے. آخر میں ایک بڑی پیاری بات ہے، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ آپ اور میں اگر روز نماز کے بعد بھی مانگیں تو کم ہے. یہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ دعا؟ جلدی بتائیں. جی سر یاد ہے. الحمدللہ یاد ہے. جس کو یاد نہیں ہے فوراً یاد کریں. اور اس آیت کو اب آپ دیکھیں، اسی جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، آیات کائنات اور انفس میں غور و فکر کے نتیجے میں اپنے رب کے عرش الہی کے روبرو کھڑا پاتا ہے کہ وہ رب جس کا میرے دل کا حال بھی اس کو پتا، میرے ہر عمل کا بھی پتا. اب آپ دیکھ لیں سورۃ طارق کی 5 سے 10 آیات نیچے ہیں، اس کے نیچے مومنون کی 12 سے 16 ہیں، اس کے نیچے انعام کی 60 ہے. یہ دونوں جو طارق اور مومنون کی آیات ہیں یہ انسان کی تخلیق کے متعلق ہے. میں اور آپ اور ہر انسان اپنی تخلیق کو دیکھ کے اس رب کی قدرتوں کا اعتراف یقیناً کر لے گا. اگر اس نے فطرت، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں وہ پہچانتا ہے کہ یہ کتاب جو احکامات دے رہی ہے، یہ کتاب عین فطرت کے مطابق برائی سے مجھے روک رہی ہے
اور نیکی کا حکم دے رہی ہے. اور اگر میں نے دنیا میں نیکی کی، برائی سے بچا، تو میں مفید ترین انسان ہوں گا، چاہے بحثیت باپ ہوں، چاہے بیٹا ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، چاہے جج ہوں. جب تک میں اللہ کا بندہ نہیں بنتا، میں زمین پر فساد کا برپا ہوں گا، جیسے آج کا مسلمان اور کافر دونوں ہیں. جی سر. امداد بھائی یہ بات ٹھیک ہے؟ جی درست فرما رہے ہیں آپ. تو اللہ کے بندو، ان چیزوں پہ ہم غور کریں. دیکھیں یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود، تشریح موجود. میں حاضر ہوں آپ کو، اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو. تو خود انسان کی پیدائش اتنا بڑا عمل ہے کہ دیکھیں نا، انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، اس کو سارا کچھ، عقل، فہم، آنکھیں، کان، ناک، اور سب سے بڑا کہ اس کو ذرائع اور وسائل دیے. پوری کائنات اس کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سب چیزیں مل کر اسی کے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اگر میں نے اور آپ نے شکر ادا نہ کیا اس اللہ کا، تو یقین مانے ہم سے بڑا جانور کوئی نہیں ہوگا. اور مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی ساری برائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے. اور شکر ہی عبادت ہے. پتہ ہے ایک آیت میں نے آپ کو بتائی ہے قرآن کی، فَعْبُدْ، عبادت کر، اور آگے کیا ہے؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. تو شکر کرنے والا جو ہے وہ حقیقت میں عبادت کر رہا ہے. میری نماز اللہ کا شکر ہے، میرا روزہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کتنا بڑی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے. میرا حج اللہ کا شکر ہے. تو یہ شکر بنیاد ہے انسانیت کی. جی سر، کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں انسان اور انسان کے ماتحت کر دی وہ ساری کائنات. سخر اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کیوں، سنیں بڑے غور سے، آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم کیوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ الحمدللہ یہ شکر کے الفاظ ہیں کہ ساری تعریفیں، کیوں وہ اس تعریف کے لائق ہے کہ اس نے کائنات پوری کو صبح شام دن رات زمین آسمان اسی نے پیدا کی ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے. اچھا سر، ہر کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا. لیکن اگر انسان اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہ کرے تو آپ مجھے بتائیں نا، پھر انسان حیوان ہے یا نہیں ہے؟ حیوان سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ حیوان سے بدتر ہے سر. اب آپ اس جو آپ کو ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجا ہے نا 10 پیجز کا، اس کو بڑے غور سے پڑھیں. اب نیچے سورہ انعام کی آیت 60 ہے، وَالَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. اللہ وہ ہستی ہے جس کو پتہ ہے، جس رات کو تمہیں موت دیتا ہے، جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے. وَمَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو تم دن میں کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر تمہیں اٹھاتا ہے لِيَقْضَىٰ أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ وہ وقت پورا ہو جائے، وہ میعاد پوری ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، یہ جو پھر تمہیں اللہ اپنے پاس بلائے گا، یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ ایسے نہیں چھوڑ دینا، دھمکی. تو یاد رکھو اس کے بعد تم ایسے گم نہیں ہو جاؤ گے، مر گئے اور گئے نہیں، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم، پھر تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم دنیاوی زندگی میں عمل کرتے رہے. صرف بتائے گا نہیں، اس کے نتائج کے مطابق آپ سے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرے جس طرح اس نے کرنا ہے، جو اس کے عدل کا تقاضا ہے.
سورہ رومی کی آیت اگر آپ دیکھیں نا پیج 4 پہ، اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زمین اور آسمان جو ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ آسمان کے کچھ آپ کو پائے نظر آتے ہیں؟ زمین گھوم رہی ہے اپنے مرکز کے گرد بھی اور اپنے آربٹ میں بھی، کون اس کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ یہ اللہ کی ذات اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، سوچا کریں۔ پھر سورہ زاریات کی آیت میں کہا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ۔ اب دیکھیں ہواؤں کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کس طرح یہ بکھیرتی ہیں، ساری آپ کے سامنے ہے، بارشیں، بادلیں، زمین، یہ ہواؤں کا ہے، اور اس کی شہادت پیش کر کے کہ یہ گواہی کتنی سچی ہے، تو انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ پکا سچا وعدہ ہے۔ یہ گواہیاں یہ کرنے والی، یہ پیچھے ساری ہواؤں پر جس کا کنٹرول ہے، وہ اس نے کہہ رہا ہے کہ وہ سچا ہے۔ ان الدین لواقع، سزا اور جزا، یہاں دین کا مطلب سزا اور جزا ہے۔ دین کا ایک اور معنی کیا ہے بھلا جو معروف معنی ہے؟ نظام زندگی۔ شاباش شاباش، نظام زندگی۔ اور نظام زندگی میں کیا چیزیں ہیں ام عبداللہ، جلدی بتائیں۔ ہماری تمام عبادات سر جی، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس طرح بات نہ کریں، جنرل بات نہ کریں۔ سر ایمانیات، عبادات، ہاں جی، معاملات، اخلاقیات اور شاباش شاباش رائز صاحبہ، یہ ہے بات آداب۔ کرنے کا طریقہ کہ نظام اسلام دین جو ہے وہ پورا نظام زندگی ہے۔ پہلی اس کی ابتدا عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اس کے اخلاق عبادات ٹھیک ہوں گی، عبادات ٹھیک ہوں گے تو اخلاق ٹھیک ہوں گے، اخلاق ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا ام عبداللہ یہ بتائیں کہ معاملات کا دار و مدار کس پر ہے؟ کس کے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ سر جی مومن جو اللہ کے بتائے احکامات کے مطابق عمل کرے، یہ آپ جنرل بات مت کریں، میرا اسپیسیفک۔ اخلاقیات صحیح ہوں گی سر۔ اخلاقیات، جی آداب جس کے اخلاق صحیح جو ہے ہوں وہ گے۔ سکھائے گئے ہیں، حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گا تو اب تب اس بات کے آپ معاملات۔ پوری طرح خود سمجھیں تاکہ میں اور آپ عمل کر سکیں۔ سنیں بڑے غور سے، معاملات اس کے ٹھیک ہوں گے اللہ سے، بندوں سے، جس کا اخلاق ٹھیک ہوگا، جو برائی سے نفرت کرے گا، نیکی پر سبقت کرے گا۔ یہ اخلاق ہیں، اور اخلاق ٹھیک ہوں گے تو معاملات ٹھیک۔ اچھا اب اگلا سوال سنیں، اخلاق کس پر اخلاق کا دار و مدار کس پر ہے؟ دیکھیں نا، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ اعمال تعلقات کا دار و مدار اخلاق پر ہے، اخلاق کا دار و مدار کس پر ہے؟ عبادات پر ہے۔ جی عبادات پہ۔ بالکل غلط، عبادات پر بالکل ہے۔ جی ہمارا اخلاق عبادات پہ خلق پر ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے عقائد پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ عبادات بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اخلاق کا تعلق عقائد اور ایمانیات سے ہے، اور سارے معاملات کا تعلق اخلاق سے ہے۔ لکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ سوال کریں آپ۔ مسز آصف بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا اب آپ کو سوال ایک اور میں کر رہا ہوں، بڑے سوچ کے جواب دیجئے۔ 3 چیزیں ہیں آپ کی، ایک ہے آپ کے معاملات،
اور ان کا دار و مدار اخلاق پر ہے. اچھا، اور اخلاق کا معاملہ جو ہے، اخلاق کا دار و مدار آپ کا ایمان کیسا ہے؟ ایمانیات پر ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ایمانیات سب سے اہم ہے. بنیاد ٹھیک ہوگی تو اوپر سارا کچھ صحیح ہوگا. پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، اصل چیز ایمانیات ہے. ایمانیات ٹھیک ہوگا تو باقی سب ٹھیک. اگر ایمانیات میں گڑبڑ ہے، اللہ کے ساتھ مشرک ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا ہادی اور رہنما نہیں مانتے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ساری چیزوں کو برباد کرتی ہے. اگر میرا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، میری رسالت ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ رسالت، میرا آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں تباہ و برباد ہوں گا. کیوں؟ میں ہر چیز کو غلط کروں گا. عبادات بھی ٹھیک نہیں ہوں گی، معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ایمانیات سب سے اہم ہے، یاد رکھیں. اور ایمانیات کو ٹھیک رکھنے کے لیے کائنات میں غور و فکر اور قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا. اچھا، ایمانیات کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر چیز کا دار و مدار ایمانیات پر ہے. اچھا، توحید جو ہے یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ رسالت بھی اسی کے تقاضا ہے اور آخرت بھی اللہ کا یوم حساب ہے. ایگریڈ؟ جی اتنی سر. بات. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اگر توحید اتنی اہم ہے تو توحید کو پوری طرح سمجھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جی کائنات کے اوپر غور و فکر، آیات آفاقی کے اوپر، آیات انفس پر، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس کے صفات کے ساتھ، یہ تمام چیزیں جو ہے سیرت کا تعلیم حاصل کرنا، سیرت کا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا اس کا ادراک سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، یہ میں بنیادی باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میں اور آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کا صحیح ایمان، توحید پر پکا سچا ایمان، تین چیزیں ہیں. لکھیں آپ. پہلی چیز ہے عقل کا استعمال کریں آیات آفاق پر، عقل استعمال کریں آیات انفس پر، اور تیسری اہم ترین چیز جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. یہ تین چیزیں آپ کو معرفت الہی ملے گی جس سے آپ کی توحید پکی اور سچی ہوگی. اگر ان تینوں پہ غور نہیں کرتے، جو ان آیات کا جو آج ہم 190 سے 200 پڑھ رہے ہیں نا، کہ انسان کس طرح اللہ کا ذکر اور ذکر قرآن ذکر ہے اور آیات آفاق اور آیات انفس میں غور کرے گا تو پھر اس کا سچا پکا اللہ پر یقین ہوگا. تین چیزیں: آیات آفاق، آیات انفس اور قرآن اور سنت. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. اچھا، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ آ گئی ہیں اپنا زرتاج صاحبہ؟ نہیں آئی. خالد صاحب مجھے یہ بتائیں، خالد سر یہ صاحب جو مجھے، آپ نے توحید کی بات کی ہے اس پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر بہت فٹ ہوتا آپ معلوم شعر ہوتا ہے. مت پڑھیں، قرآن و سنت ٹھیک ہے، بس کافی ہے. یہ نہیں جی ٹھیک ہے. بات، یہ آپ شعر ادھر ادھر کہہ کے نا، اب اصل بات کو قرآن و سنت ہمارے لیے معیار ہے. اچھا، اب یہاں مجھے ایک بات بتائیں اور بڑے غور سے سنیں، نہیں سمجھ آئی تو مجھے سوال کریں. ایک ہے قرآن و سنت سے ہم سمجھتے ہیں، پھر آفاق اور انفس کی آیات، تو یہ چیزیں اللہ کی پوری معرفت
پھر ہم اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں وہ ہر قسم کے شرک سے بھی پاس ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے انبیاء نے آ کے جب دعوت دی ہے نا تو انہوں نے دعوت دی ہے یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اچھا اب ذرا مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اسی کے متعلق ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن و سنت سے واقفیت اور ایک ہے آیات آفاق اور انفس میں. ان دونوں میں تعلق کیا ہے جلدی بتائیں. میں آپ کو ذرا تھوڑا بتا دوں. آپ آیت 190 191 پڑھیں نا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دوسری چیز ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور جو بندہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے رب نے کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں آگے جا کے میں نے پھر جواب دہ ہونا ہے. ان سب چیزوں کا اسے ادراک ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ آپ کو جی سر جب رب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو ان طریقوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ کن طریقوں پہ چل پر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کروں گا، وہ جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں. ایکسیلنٹ. دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، سنیں اب بڑے غور سے سنیں، آپ ان کو سمجھیں. پہلی بات کہ اللہ تعالی کے کائنات میں غور و فکر میری عقل تابع ہو جاتی ہے. جب میری عقل تابع ہوتی ہے تو جیسا ارم نے کہا اس عقل کو اب ضرورت ہے کہ اس رب سے تعلق پیدا کرے. وہ تعلق ہوگا اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت سے. تو دونوں چیزیں، ایک غور و فکر کائنات میں کہ مجھے اللہ کی عظمتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس اللہ نے کس طرح میں نے اس کا بندہ بننا ہے، کس طرح جنت حاصل کرنی ہے، وہ مجھے بتائے گا میرا اللہ تھرو اپنے انبیاء اور کتابوں کے. یہ دونوں کا تعلق ہے. اس لیے دونوں ضروری ہیں کہ کائنات میں غور و فکر بھی تاکہ میں اللہ کی عظمتوں کا ٹھیک ٹھیک ادراک کر سکوں، اور قرآن و سنت پر عمل اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں اور قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں اس ہدایت پہ چل کر. یہ چیزیں اگر سمجھ میں نہیں آئیں گی تو میں اور آپ کس طرح ہم دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں نا ہم تو مزہ آ جاتا ہے کہ ہم اس اللہ کا ذکر کریں جس کی عظمتیں کائنات میں مجھے ایک ایک زمین، آسمان، چاند، سورج سب جگہ نظر آ رہی. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش. اچھا اب یہ جو آیت آئی ہے 4 جگہ، اور اس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے 129 میں بقرہ میں، پھر اس کی قبولیت 151 میں، پھر اللہ نے اسی کو احسان قرار دیا ہے، اپنا سب سے بڑا احسان انسانوں پر بقرہ آل عمران کی 164 میں، اور پھر اللہ کی صفات کے ساتھ ان کو جوڑا ہے 4 چیزوں کو سورہ جمعہ کی آیت 2 میں. اب ذرا پڑھیں اس کو، اسی طرح اس کو سمجھیں. تو تلاوت آیات کا مقصد ہی کیا ہے کہ اس سے تلاوت آیات کا مقصد ہی یہ ہے کہ خالص عقلی دلائل کے ساتھ جب ہم اگر اللہ کو سمجھنا چاہیں تو یہ قرآن ہی کی تلاوت ہمیں اس بات کو اللہ کی صفات کا پتہ دیتی ہے. اس کے رسول کے پر ایمان ہمیں پتہ دیتا ہے کہ اللہ نے نبی کو کس طرح ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا، اور آخرت جو اللہ کا یوم حساب ہے کتنا اہم ہے. تعلیم کتاب جو ہے وہ ہے احکامات کا علم. کیوں؟ عمل صالح اللہ کے دیے ہوئے احکامات، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ احکامات ہیں، اس پر عمل کر کے ہی تو اس تعلیم کتاب کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کا علم. اور تعلیم حکمت
جب قرآن پر آپ پڑھ کے سمجھیں گے قرآن کو، آپ کی فکر میں حکمت آئے گی. جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو عملی حکمت بھی نظر آ جائے گی. اور یہ حکمت آپ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب جیسے جاہل قوم میں 13 سال کے بعد حکومت قائم ہو گئی مدینے میں. یہ ہے حکمت کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے کیے. اور اصل چیز جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیا ہے؟ جب تلاوت آیات کرتے ہیں تو کس چیز کا تزکیہ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں ارم. سر ہمارے کیا کہتے ہیں عقائد کا فکر کا تزکیہ ہوتا ہے سر. فکری تزکیہ. فکری تزکیہ. اور عمل سے کیا کون سا تزکیہ ہوتا ہے؟ عملی تزکیہ، ہمارے عمل کا تزکیہ ہوتا ہے سر. شاباش شاباش. یہ دونوں مقصود اور مطلوب ہے. اور اسی کے لیے یہ جو آیت 4 جگہ بتائی ہے، قرآن کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پیروں فقیروں اور ولیوں اور پتہ نہیں کس کس کا آپ کے سامنے، سید حامد علی بڑے قابل انسان، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اسی طرح صدر الدین اصلاحی بڑے انڈیا سے قابل عالم ہیں، ان کے وہ یہاں آپ کے پاس ہیں. اب آیت 195 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول فرما لیا. کس چیز کو قبول فرما لیا؟ جلدی بتائیں. عمل جو پیچھے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کو قبول. جو آیت شاباش میں عبداللہ، وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں آیت 194 میں اللہ کہتے ہیں اس نے اور مان لی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر اور انثی. یہ ہے وہ جہاں مرد اور عورت برابر ہیں کہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا برابر اجر دے گا. بعضکم من بعض، اور تم خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. اور سب سے پیارے لوگ کون ہیں اللہ کو؟ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں. یہ مکے والے ہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اللہ کہتے ہیں لأکفرن، لام بھی تاکید اور فے پہ شد زبر بھی تاکید، میں ضرور بے ضرور دور کروں گا عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں جو انہوں نے جہالت میں دین سے پہلے کام کیے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بے ضرور داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار. تو یہ کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ جنہوں نے جانی اور مالی قربانیوں کی انتہا کر دی. ثواب من عند اللہ، یہ بدلے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کاش آپ اس کو بات کو سمجھیں کہ عین اس وقت جب ابو جہل نے نیزہ مارا نا حضرت سمیہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں لیکن منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ فزتو بربک. ہائے. یہ اس کی تفسیر، عملی تفسیر ہے. کہتی ہیں فزتو برب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئی. خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس نے جنت میں اپنا وہ ثواب من عند اللہ دیکھ لیا. اور واللہ عندہ حسن الثواب. یہ دنیا کے بدلے کے چکر میں آپ ساری زندگی خارج کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سب سے بہترین اجر ہے. کیا بات کہی آیت 196 میں، لا یغرنک تقلب الذین سر جی اس کفروا. پہ سوال ایک میرا. جی ہاں فٹافٹ سر سوال میں کریں. روزانہ یہ جب پڑھتی ہوں تو میں یہاں پر پہنچ کے تو فکر مند ہوتی ہوں اس بات پر. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. سر جی تو یہاں پر اس وقت تو ان کی بات ہو رہی ہے صحابہ کرام اور صحابیات کی. پھر آج ہمارے لیے جو ہے وہ ہجرت اور اس کا اللہ کی راہ میں جو ہے قتال کرنا، اس سے کیا آج آپ کے حکمران طاغوت کے پجاری ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مسلمان حکومتیں، مسلمان عدالتیں، مسلمان علماء کام کر رہے ہوں.
آج یہ نہیں ہے تو ہم اپنا تزکیہ تو ضرور کریں اور اس کی تمنا کریں اور اس کے لیے کوشاں ہوں کہ اس ملک میں اسلام قائم ہو اور یہ سارے مواقع ہمیں اویلیبل ہوں جان و مال کی قربانیوں کی. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، بہت شکریہ، اللہ جزاک خیر. اللہ کہتے ہیں یہ کافر جس پہ غرور کر رہے ہیں نا، اور آپ جس سے متاثر ہو رہے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہے لا یغرنک کہ تمہیں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. کیوں؟ متاع قلیل، یہ بڑا تھوڑا وقت ہے جہاں ان کو دیا گیا ہے آزمائش کے لیے. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو سمجھ لیا. اور جہنم کیسی چیز ہے؟ وہ بئس المہاد، انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کمپیریزن اور کانٹراسٹ سے بات سمجھائی ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا. تقوی کیا تھا؟ کہ اللہ کے خوف سے نیکی میں سبقت کی اور برائی سے مکمل اجتناب کیا. ان کو کیا اللہ دے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اوپر کا نا ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، بالکل اس کا الٹ یہاں بتا دیا. کن کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ آپ پڑھیں، سمجھیں اور ان آیت کو یاد کریں، کر لیں اور پھر نماز میں پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا مزہ آتا ہے. اس لیے کہ یہ بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. یہ دعائیں، اللہ کا جواب، یہ سب چیزیں. اسی طرح آپ آیت 199 میں آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تعریف فرمائی ہے ان اہل کتاب کی جو سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے. ان کے کیا درجے ہوں گے وہ آپ کو 199 بتائے گی. اور آخری آیت جو 200 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلے پکا سچا ایمان، آمنو کو نیچے انڈر لائن کریں، پکا سچا ایمان، صحابہ اور صحابیات اور اللہ کے رسول والا ایمان. وَاصْبِرُوا، اور انہوں نے صبر کیا. صبر کس پر؟ جب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین پر قائم رہنے کے لیے ان کو تکلیفیں اور ایذائی پہنچائیں گئیں تو انہوں نے صبر کیا. اچھا، تو صبر کی کون سی ڈیفینیشن آپ یہاں لیں گے؟ جلدی بتائیں. صبر جمیل. صبر کی تینوں حالتیں سر ہیں جی، اس میں. یہ جو جنگ میں صبر، میں ابتلا. بتاتا ہوں. آپ لکھیں آیت 177 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، ان مشکل ترین مقامات پر انہوں نے صبر کیا. یہ بقرہ 177 کی جو نیکی کی ڈیفینیشن ہے، وہاں صبر کی تعریف ہے. اللہ کے بندوں، کیوں نہیں آپ قرآن کو اس طرح پڑھتے سمجھتے؟ آپ یقین مانیں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جہاں میں کبھی 86 میں لوگ کچھ بھی نہیں، اللہ نے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے ہمیں سب کچھ دیا ہے. کیا ہم اس کا بالکل شکر نہ ادا کریں؟ بہت شکر ادا کریں سر، بہت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اچھا، اس کے بعد کامیابی کی نشانیاں بتائیں. اب کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک تو صبر، اور صبر کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں اس میں آیت 200 میں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اور آپ نے کل مجھے سمجھ کے آنا ہے، اور میں نے پہلا سوال آپ سے اسی کا کرنا ہے، اور یہ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تاکہ آپ پوری طرح جب سمجھ کے آئیں گے. اب آپ لکھیں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے نمبر 1 پکا سچا ایمان کیا ہے. یہ آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے. وصابروا نمبر 3، ورابطوا واتقوا اللہ. 3 چیزیں ہیں، صبر، صابروا، رابطوا اور تقوی. یہ 3 چیزیں آپ نے کل
میں نے آپ نام سے پکاروں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے. تیار ہو کے آئیں. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. شاباش. سر جی آپ اس کے بعد کیا کروائیں گے؟ اس کے بعد میں نے آپ کو جس طرح سورہ بقرہ سورہ آل عمران آج ختم کی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو، کیونکہ میں اس کی تشریح مکمل کر چکا ہوں سورہ نساء کی، کل میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، دہرائی کرنی ہے، اور اس کی دہرائی میں تاکہ یہ پورا قرآن جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی دہرائی ہو جائے. بات سمجھ آئیے گی یہ ام عبداللہ کے نہیں؟ جی انشاءاللہ سر جی، سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق آپ دے. نے یہ فرمایا سر جی، لیکن وہ کچھ ساتھیوں کا بھی خیال ہے کہ ہم سورہ زخرف پر تھے، تو اگر وہاں سے سٹارٹ کر لیے جائے اور یہ بعد میں کروا دیے جائے. دیکھیں میں آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ کے میں کبھی بلیو نہیں کرتا. قرآن آگے میں پڑھاؤں گا آپ کو، پوری کوشش سے پڑھاؤں گا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ سورہ نساء میں نے ختم کی ہے اور میں اس کی دہرائی 1-2 دن میں کر کے تاکہ آپ کی پکی ہو جائے. یہ آگے دوڑتے جا رہے ہیں اور پیچھے بھولتے جا رہے ہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ قرآن تو میرا اوڑھنا بچھونا ہے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کل یہ تینوں چیزیں آپ تیار کر کے آئیں گے، صبر، صابرو، رابطو وغیرہ، اور کل آپ سے شروع میں کروں گا اس سوالوں کے جواب کے بعد سورہ نساء، اور اس کے بعد پڑھاؤں گا سورہ پوری جو ہے مائدہ. 5ویں سورت المائدہ. بات سمجھ آ انشاءاللہ گئی کہ اللہ نہیں پاک آئی؟ سب کو توفیق دے، آپ کو بھی جی صحت سر جی. تندرستی والی زندگی دے. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگ بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں اللہ کے حکم سے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دے، توبہ کو قبول فرما لے. آمین. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں آمین. سے راضی ہو جائے ہم لوگوں کا رب. ہم لوگوں کا یہ جو بیٹھنا 1 گھنٹہ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کی نعمتیں مل گئی ہیں اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو. اور سر آپ کو بہت جزائے خیر دے پروردگار، آمین. اور آپ کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بے حد نعمتوں سے نوازے، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے، دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، تمام آمین. دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن سے جوڑ دے. جزاک اللہ. آمین ثم آمین.